सर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के आने से पहले क्या करते थे? इबादत कैसे एक करनी। मिनट एक मिनट हजरत, तो इसका मतलब उनको पता नहीं था? तो एक आदमी, ये तो एक नेचुरल चीज है ना, अगर मैं किसी चीज की प्लानिंग कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ तो मैं सोचूंगा ना। अब ये सोचना भी मुझे किसी से सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे सोचूं। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो कुछ कुछ तो अच्छा, तरीका होगा हाँ मुफ्ती बिल्कुल। साहब, कुछ। हाँ, यानी हाँ। आपने कहा हाँ बिल्कुल, यानी सोचना भी कि मैं कैसे सोचूं मुझे कोई सिखाएगा। हम्म हम्म। हम्म। नहीं, कोई तो जरिया होगा कि आदमी अपने आप सोचने लग जाए। आप अपने आप ही सोचते हैं मेरे भाई। आपको कोई सिखाता है क्या? आपको भूख लग रही है तो ऐसे लगती है भूख। सोचना तो नेचुरल है। ये अजीब आपने फिलॉसफी दी है कि सोचना भी कोई आपको सिखाएगा। सोचने का कौन सा कोर्स किया तो आपने? तो ऐसे कोई भी मेडिटेशन करते करते पहुंच सकता है, तो इस्लाम इस्लाम में ही फिर वही घुसना हिमाकत जरूरी है क्या? मेरे भाई, फिर हाँ। वही हिमाकत। मैंने अभी क्या बोला, मेरे अल्फाज हिमाकत पर गौर कीजिएगा। मेरे अल्फाज हिमाकत पर नहीं गौर मुफ्ती कीजिएगा। साहब। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत इसलिए नहीं मिली कि वो सोच रहे थे। को कैसे सोच मिली? रहे थे क्योंकि नबूवत मिलनी थी। मैं और आप सोचेंगे पूरी जिंदगी सोचते रहेंगे, चूंकि नबूवत नहीं मिलनी है ना, तो नबूवत नहीं मिलेगी। अच्छा, अब रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया को नमाज का तरीका पता था, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले नमाज का तरीका मालूम होना चाहिए था। आप दोनों के बिल्कुल। दरमियान आप नेसेसरी कनेक्शन कायम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी फैलेसी है। अच्छा, चलें जी। एक साहब हैं राम। हेलो। जी भाई, हेलो। बोले। हाँ जी मुफ्ती साहब, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सनातनी है भाई, जी। फरमाइए। सर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के आने से पहले क्या करते थे? इस्लाम के आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? व्हाट डू यू जी मीन? मतलब किस किस चीज में? इबादत। इबादत। इबादत वो कॉन्टेम्पलेशन और इसी तरीके से मेडिटेशन ज्यादा करते थे। और उसकी वजह यही है, कुरान खुद कहता है कि, और बाय द वे, कुरान के आने से पहले, ना कि इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम तो पहले से था। पहले कुरान से कब से? कुरान कब मुझे से जवाब दे हजरत? दीजिए जी। कि कुरान खुद ये कहता है कि मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये नहीं जानते थे कि ईमान कैसे लाया जाए और किताब क्या है, चूंकि किताब तो आपको मिली नहीं थी, कुरान तो आपको मिला ही नहीं था। इबादत कैसे एक करनी। मिनट एक मिनट हजरत, तो इसका मतलब उनको पता नहीं था इबादत करने का? मैं अभी बता रहा हूँ आपसे, मेरी बात जब हम्म मुकम्मल करने देंगे। जिन हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली है, उसी वक्त आपको डिटेल्स दी गई हैं कि इस तरीके से इबादत करनी है। ये कलाम है। ऑब्वियसली बात है कि कुरान मिलने से पहले कुरान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु हम्म अलैहि वसल्लम खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। और हम्म। इसी तरीके से कि ईमान की डिटेल्स क्या होती हैं। मसलन ईमान की डिटेल सिर्फ ये नहीं है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, बल्कि अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, तकदीर पर ईमान अच्छा। लाया, वगैरह वगैरह। अरे होल्ड ऑन, लेट मी मुफ्ती कंप्लीट। साहब, आप होल्ड ऑन, दूसरी वेट वेट तरफ वेट जा वेट। रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, दूसरी एक तरफ मिनट नहीं, एक मिनट। आई हैव टू नहीं कंप्लीट। नहीं नहीं, एक अरे मिनट सुनिए आप, मैं नो नो ये नो पूछ रहा हूँ नो, सर। वेट वेट। तो ये सारी डिटेल्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ही के जरिए मिली हैं। उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये गौर करते थे कि मैं अपने खालिक की इबादत कैसे करूं। इसके अलावा कोई चीज हमें नहीं मिलती। ऑब्वियसली नमाज फर्ज नहीं हुई थी, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी नहीं गई थी कि नमाज पढ़ेंगे। तो ये आपके सवाल का मुख्तसर सा जवाब है जी। अब बोलें। नहीं नहीं मुफ्ती साहब, एक बात सुनिए। तो आपने अभी इबादत का जवाब नहीं दिया। मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन करते रहे? चूंकि इबादत फर्ज नहीं हुई थी ना। नहीं नहीं नहीं, तो उससे पहले नबी क्या करते थे? और नबी जो आते थे? मैंने वही कहा, कौन और नबी। कोई भी नबी, एनीथिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और नबी जो भी उनको इबादत बताई गई थी, मसलन नमाजें, किसी के यहाँ दो हम्म। नमाजें थी, किसी के यहाँ एक नमाज थी, तो वो अपने एतबार से नमाज पढ़ते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में रहते हैं, वहां पर दूसरे अंबिया की तालीमात, खुसूसन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात प्रिजर्व नहीं रही। ये नहीं पता था लोगों को कि हजरत इब्राहीम इबादत का तरीका क्या बता कर गए हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी नहीं वो पहुंचा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मिलने से पहले, वही से पहले, जाहिर है कि कम्युनिकेशन खुदा और आपके दरमियान था नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो उन्हें मेडिटेशन का कैसे पता चला? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी जो है वो, मेडिटेशन का मतलब मैंने सिर्फ कहा कॉन्टेम्पलेशन, कि एक आदमी गौर कर रहा है कि यार मैं क्या करूं। तो वो गार में जाकर, गारे हिरा में कई कई घंटे बैठे रहते थे। तो एक आदमी, ये तो एक नेचुरल चीज है ना।
اگر میں کسی چیز کی پلاننگ کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں تو میں سوچوں گا نا. اب یہ سوچنا بھی مجھے کسی سے سیکھنا پڑے گا کہ میں کیسے سوچوں. ہاں بالکل. تو کچھ تو اچھا طریقہ ہوگا ہاں مفتی بالکل. صاحب کچھ. ہاں یعنی آپ نے ہاں. کہا ہاں بالکل, یعنی سوچنا بھی کہ میں کیسے سوچوں مجھے کوئی سکھائے گا. ہوں. ہوں. نہیں کوئی تو ذریعہ ہوگا کہ آدمی اپنے آپ سوچنے لگ جائے. آپ اپنے آپ ہی سوچتے ہیں میرے بھائی. آپ کو کوئی سکھاتا ہے کیا آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو ایسے لگتی ہے بھوک؟ سوچنا تو نیچرل ہے. یہ عجیب آپ نے فلسفی دی ہے کہ سوچنا بھی کوئی آپ کو سکھائے گا. سوچنے کا کون سا کورس کیا آپ نے؟ چلو ذرا اس کورس ٹھیک کا ہے. نام بتائیں. نہیں ٹھیک ہے میں نے مان لیا. ٹھیک ہے وہ اپنے آپ سوچنے لگ گئے تھے. تو کیا سوچتے ہوئے اتنی اوپر تک پہنچ گئی کہ اس کو رسالت دے دی گئی؟ سوچنے کی وجہ سے رسالت نہیں دی گئی. رسالت تو کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کائنات کو بنانا ہے. وہ فیصلہ تو پہلے تھا اللہ کے علم میں ہمیشہ کے لیے. وہ سوچنے کی وجہ سے نہیں ہوا. ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کام کے لیے بھی منتخب کیا کہ وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اس ڈیپ تھنکنگ میں تھے کہ میں خدا تک کیسے پہنچوں. کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر رہا تھا چونکہ آپ ہی کو نبی بننا تھا. تو یہ فرق سمجھ لیجئے کہ اس وجہ سے نبوت نہیں ملی کہ سوچ رہے تھے, اس لیے سوچ رہے تھے کہ نبوت ملنی تھی. تو ایسے کوئی بھی میڈیٹیشن کرتے پہنچ سکتا ہے کہ اسلام میں ہی گھسنا ضروری ہے کیا؟ میرے بھائی پھر وہی حماقت. میں نے ابھی کیا بولا, میرے الفاظ پر غور کیجیے گا. میرے الفاظ پر غور کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس لیے نہیں ملی کہ وہ سوچ رہے تھے. سوچ رہے تھے چونکہ نبوت ملنی تھی. میں اور آپ سوچیں گے پوری زندگی سوچتے رہیں گے, چونکہ نبوت نہیں ملنی ہے نا تو نبوت نہیں ملے گی. تو بغیر کسی عبادت کیے آدمی اتنے اونچے تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو رسالت کا درجہ دیا جائے؟ نہیں, میں نے پہلے کہا کہ رسالت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کی مرضی کہ جہاں وہ رسالت رکھے, جس کو رسالت دے, جس کو نبوت دے, وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انتخاب کر دیا کہ فلاں بندے کو نبوت ملنی ہے تو اس کی پوری زندگی پھر اسی پروٹوکول کے مطابق گزرتی ہے. وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا. ہاں رہی یہ بات کہ عبادت نہیں کی چونکہ عبادت نہیں ملی تھی. یہی بات کہہ رہا, عبادت انہوں نے کی کہاں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, عبادت فرض نہیں ہوتی. جو چیز فرض نہیں ہوتی ہے اگر ایک آدمی اس کو نہ کرے تو اس کو گناہ نہیں کہا جاتا ہے. تو اس سے پہلے نبی جو گزر گئے یا رسول گزر گئے کسی بھی عبادت فرض نہیں تھی. نہیں, آپ اس کو اس کی طرح کنفیوز تو نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ تپسیا کرے گا تو اس کو اتنا اونچا درجہ مل جائے گا؟ یہ ویسا تھوڑی چلتا ہے سسٹم یہاں پر. ہاں وہ اسی میں کنفیوز کر رہے ہیں. نہیں کنفیوز نہیں, میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو, کنفیوز کیوں کرا. آپ کا یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے 40 سال تک کوئی عبادت نہیں کی اور ان کو ایک رسالت کا درجہ دے دیا گیا. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ رسالت کا درجہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں روز اول سے, جب ازل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے تھا. اب اس 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ سے بچایا گیا. ایک پروٹوکول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی ایک گناہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے, رہی یہ بات کہ ایک خاص پرٹیکولر عبادت, نماز نہیں پڑھی, نماز فرض نہیں ہوئی تھی. حج نہیں کیا, حج فرض نہیں ہوا تھا. روزے نہیں رکھے, روزے فرض نہیں ہوئے تھے. زکات نہیں دی, زکات فرض نہیں ہوئی تھی. تو جو قانون بنا نہیں تھا اس قانون پہ چلیں گے کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات کہ جو پہلے انبیاء تھے ان کی تعلیمات پہنچی نہیں ہے. نہیں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, اس کی مثال دے دیتا ہوں. جی ایس ٹی بننے سے پہلے جی ایس ٹی دے رہے تھے آپ؟ ایک وہی ادہرن دے رہا ہوں. جب حضرت محمد صاحب معراج پہ جا رہے تھے انہوں نے نماز ادا کی. ہاں تو اس وقت تک کی نماز مل چکی تھی. نماز تو اس وقت مل گئی تھی. 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی, نماز مل چکی تھی. نہیں, نماز کا طریقہ بھی مل گیا تھا. نماز کا طریقہ بھی مل گیا تھا. 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. وسجدوا مع الساجدین ورکوع. ارے بھائی مجھے مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں, آپ لوگ بیچ میں مت بولیے. جی میں مفتی صاحب کو یاد دلا رہا تھا تھوڑا سا کس طرح کی آیات بھی موجود ہے. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, اس ٹائم یہ کہتے آپ کی حدیث میں ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اکٹھے ہوئے. جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے سبھی نے نماز پڑھی اور امامت آپ کے حضرت محمد صاحب نے کی. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طریقہ سبھی کا ایک جیسا تھا. ٹھیک ہے, آگے بولیں. تو طریقہ اگر سبھی کا ایک جیسا تھا تو ان کو سبھی کو نمازوں کا پتہ تھا. ٹھیک ہے جب ان کو سبھی کو نمازوں کا پتہ تھا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ان تک وہ چیز آئی نہیں؟ کن اور تک؟ انہوں نے کیول کن تک؟ حضرت محمد صاحب تک ان تک نہیں آئی. ٹھیک ہے, اچھا اب رک جائیے, یہیں پر رک جائیے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کو نماز کا طریقہ پتہ تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے تھا. آپ دونوں کے درمیان آپ نیسیسری کنیکشن قائم کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی فیلسی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ نماز ادا کرتے تھے. 1 لاکھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 لاکھ سال پہلے 10,000 سال پہلے جو بھی تھے وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ان کا طریقہ پرزرو نہیں ہوا، ان کی قوموں نے پرزرو نہیں کیا، کوئی بھی وجہ رہی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا. اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ضروری کیوں تھا، اس کو ثابت کریں. نہیں تبھی تو نماز ادا کی انہوں نے بھی. بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. معراج کس سال میں ہوئی ہے؟ مجھے بتائیے معراج کس سال میں ہوئی ہے؟ نہیں وہ تو مجھے اب دیکھنا پڑے گا نا کس سال میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی سن 8 ہجری، سن 8 نبوت کا 8واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملی ہے. اس سے پہلے نماز مل چکی تھی، نماز کا طریقہ بتایا جا چکا تھا. باقاعدہ مسلمان جو ہے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا. پھر معراج ہوئی، وہاں پر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور 5 نمازوں کے ٹائمنگ دیے گئے. ان ٹائمنگز کو بتانے کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 2 دن تک کے آئے. تو یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی، لیکن نماز پہلے مل چکی تھی. اب رہی یہ بات کہ پرانے انبیاء کی نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیوں نہیں پہنچا، تو اس لیے نہیں پہنچا کہ اس کو پریزرو نہیں کیا گیا. سمپل سی بات ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا طریقہ بھی یہی تھا سیم، اس کو کیسے انکار کرو گے؟ وہی تھا، میں کہتا ہوں وہی تھا، لیکن وہ پہنچا، وہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب تک کہ نبوت نہیں ملی تھی. تو انہوں نے پوری 40 سال بغیر نماز کے گزار دیے. ایک مثال دیتا ہوں، اس کی مثال دیتا ہوں. کیا کرسچنز اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے حضرت عیسیٰ نے پڑھی؟ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر ریئل میں کرسچن ہے، اگر کھوج بین کی ہے، میں کہتا ہوں ریئل کرسچنز اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ نے کی. کرنی چاہیے، بالکل. میں تو کرنی چاہیے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ نہیں وہ کرسچن آپ تو عام انسان پہ پہنچا رہے ہو نا بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں رسول نے 40 سال، رسول تو 40 سال تک رسول رسالت ان کو نہیں ملی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کلام نہیں کیا. اب یہ جو 40 سال میں کوئی بھی کام کریں گے وہ دوسروں سے سیکھ کر کریں گے نا، اور کرسچنز نے پریزرو نہیں کیا تو کہاں سے سیکھیں گے؟ اب آپ دوسری طرف موڑ رہے ہو بات کو. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دوسرے میں یہ بات بھی ہے بھائی کہ جو 40 سال تک جن لوگوں کو آپ بول رہے ہیں نا کہ وہ عام آدمی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو نماز کا سلسلہ تھا وہ انہی عام آدمیوں کے ذریعے پہنچنا تھا. کن کے ذریعے؟ عام آدمی نے جو ہے اور عام آدمی نے پریزرو نہیں کیا. ایک منٹ بات سنیے مفتی صاحب. میرے خیال سے بہت موٹی سی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا. دیکھیے ٹائم ویسٹ کرنے کی وجہ نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا بھی چاہیے. اگر کوئی اگلا سوال ہے تو وہ کر لیجیے، ہمارے طرف سے جواب آ چکا ہے. مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب معراج میں جا رہے تھے حضرت محمد صاحب تو ان کو ایک منٹ میں وہ دوسرا سوال پہ بات. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے، تو کیسے دیکھا ان کو؟ مطلب بیٹھے ہوئے ہلوتی پلوتی مارے یا جھکے ہوئے یا سجدے میں؟ کیسے دیکھا؟ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. کسی طرح بھی دیکھا. میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہاں بالکل قیام بھی ہو سکتا ہے، رکوع بھی ہو سکتا ہے، سجدہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہر حالت نماز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ نماز ادا کرتے تھے وہ بھی سیم کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے کہا کہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. بالکل ٹھیک ہے نا بات. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ معراج جو ہے نبوت ملنے کے 8 سال کے بعد ہوئی ہے، نبوت ملنے سے پہلے نہیں ہوئی. آپ اس چیز کو 8 سال کے بعد دیکھا نا، 8 سال کے بعد دیکھا اور یہ پہچان لیا کہ نماز اس طرح. دیکھو اب یہ ہماری دلیل ہو گئی. یہ پہچان لیا کہ اچھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. کب سکھایا تھا؟ نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے نہیں. اب نبوت ملنے سے پہلے اگر نماز کا طریقہ سیکھتے وہ دوسرے لوگوں سے سیکھتے. دوسرے لوگوں نے پریزرو نہیں کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے کہ ان سے سیکھیں. تو چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے سنتوشٹ نہیں کر پائے، میں پھر کبھی آؤں گا. اچھا ایک سوال ہو رہا ہے ہوتا کیا ہے میرے بھائی، ہولڈ آن ایک منٹ. ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کو اگر ماننا نہیں ہوتا نا تو یہ کہتا مجھے آپ مطمئن نہیں کر پائے. مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے ہی نہیں. میں یہاں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں یہاں بیٹھا ہوں سوال کا جواب دینے کے لیے. آپ کو اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو کوئی بات نہیں. اور آدمی مطمئن کب ہوتا ہے؟
آدمی مطمئن اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو نیوٹرل نہ ہو، وہ ایک خاص ورلڈ ویو سے آتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا بس میں نے ساحل سے، مجھے فلاں سے، وہاں سے میں نے اعتراض سیکھ لیا، اب مجھے یہاں کے اونڈیلنا ہے. تو اگر آپ اس نیت سے آئیں گے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، اور نہیں مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے. نہ میں دعویٰ کرتا ہوں بیٹھ کر کہ یہاں میں سب کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، چلیں، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مفتی منہا صاحب کا میسج آیا تھا، شاید 10ویں سال کے تعلق سے کچھ کہہ رہے تھے وہ کہ نبوت کے 10ویں سال. نبوت کے 10ویں سال، ٹھیک ہے، اس کو کریکشن کر لیا جائے، معراج نبوت کے 10ویں سال، بالکل ٹھیک ہے.